नहमदुहु सुब्हानहु तआला व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम व लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल कौनैन रसूलिल थक़लैन मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व साबिरीन वल वासिलीन वल मुतमइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मैंने कुरान पाक की जिस मुक़द्दस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वो सूरह फज्र की मशहूर आखिरी आयत है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह। कसम है ये इत्मीनान, कसम है इत्मीनान वाली जान। इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ तू लौट आ। राज़ियतन मर्ज़िय्या, कि मैं तुझसे राजी हो गया, तू भी मुझसे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी, और मेरे इबादत गुजार बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में तू शामिल हो जा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में वो नफ्स जो मुतमईन हो गए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी नफ्स मुतमईन। नफ्स की चार किस्में हैं। नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो अल्लाह को भुला बैठे हैं, जिनकी जिंदगी ही दुनिया है, लहवो लवब, खेल कूद, तमाशा, ऐसो आराम है, जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पड़ी नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। वो नफ्स अम्मारा है, रात दिन गुनाह में मुलव्वस रहते हैं। उससे एक स्टेप आगे नफ्स आता है, उससे थोड़ा अच्छा नफ्स हुआ तो नफ्स लवामा होता है। वो ऐसा नफ्स है, इसकी भी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है कि वो गुनाह करता है, लेकिन फिर वो गिड़गिड़ाता भी है, अल्लाह से माफी तलब करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, नदामत के आंसू भी बहाता है, तो नफ्स लवामा है। उसके ऊपर तीसरा मकाम नफ्स मुल्हिमा है। उनसे गुनाह बहुत कम होते हैं, कभी कभी शायद गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं तो वो बहुत ही आहो जारी करते हैं, बहुत ही गिरिया करते हैं, उन्हें बहुत ही अफसोस होता है। और अक्सर नेकियों में, इबादत में अल्लाह की ताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन चौथा जो मकाम है वो है मुतमइन्ना। मुतमईन नफ्स, वो नफ्स जो मुतमईन हो जाता है, यानी मुतमईन यानी संतृप्त नफ्स, शांत नफ्स। कि अब वो नफ्स बुराइयों की तरफ रागिब नहीं होता, गुनाहों से सरजद नहीं होते, पाक साफ हो जाता है। ये अल्लाह वालों के नफ्स हैं, वलील्लाह के नफ्स हैं, अल्लाह के महबूब बरगुज़िदा बंदों के नफ्स हैं। और ऐसे ही नफ्सों की, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वली का क्या मकाम होता है। अरे, जिनकी कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खाए, कुरान पाक में सूरह फज्र की आखिरी आयत में, उनका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। क्या अल्लाह को ऐसे वैसी चीज की कसम खाता है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कसम है इत्मीनान वाली है। लेकिन दोस्तों, ये मुतमईन, नफ्स मुतमइन्ना से भी आगे पांचवा भी एक मकाम है जो अक्सर लोग नहीं जानते, न अक्सर उसका तज़किरा आता है, और वो नफ्स है, पांचवा किस्म है नफ्सुर रहमान। सोहेल यमन, आफताब कर्म, खैरुत ताबईन, सैयदुत ताबईन, हजरत उवैस
بن عامر القرنی المرادی الیمنی علیہ رحمت و رضوان ایک ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایسے عاشق مصطفیٰ ہے، بلکہ محبوب مصطفیٰ ہے کہ جن کی مثال جو ہے تاریخ میں نہیں ملتی، دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں ملتی۔ ایسی محبت کی انہوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا مقام جو میں نے کہا نفس کا 5واں مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف اپنے سینہ کو کشادہ فرماتے تھے، اپنے سینہ مبارک کو کھول دیتے تھے یمن کی طرف اور کہتے تھے آہ مجھے یمن کی طرف سے نفس الرحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ گویا سیدنا حویش قرنی رضی اللہ عنہ کو نفس الرحمان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں۔ سیدنا حویش قرنی رضی اللہ عنہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جا سکے یا بلایا جا سکے۔ مسلم شریف، بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں آپ کی تاریخ میں 3 احادیث موجود ہیں، 3 حدیثیں ہیں جو حضرت ابن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن عساکر نے، ابن ماجہ نے، بے شمار محدثین نے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں بیان فرمائی، جو فضیلتیں بیان فرمائی، جو آپ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی بھی روایت ہے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش یمن میں کرن نام کا ایک قصبہ کہو یا قبیلہ کہو، پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلے کی طرح رہتے تھے۔ آپ کو کرنی اس کے لیے کہتے ہیں کہ کرن کے رہنے والے تھے۔ آپ کو مرادی بھی اس لیے کہتے تھے کہ آپ کے آگے کے شجرہ میں اوپر دادا پردادا کے اندر ایک مراد نام کے بھی شخص ہو گئے تو مرادی بھی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ سے آپ کو یاد کیا ہے، اویس کرنی سے بھی کہا ہے اور مراد سے بھی کہا ہے۔ بہت ہی غریبی کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی ایک والدہ ہوتی ہے اور ایک آپ کے والد ہوتے ہیں۔ والد جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یمن میں وہ چند مٹھی بھر لوگ جو اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ایسے چند خوش نصیب لوگوں میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا گھر بھی شامل تھا۔ اور وہ اس طریقے سے شامل تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بڑے ابا جو ہوتے والد کے بڑے بھائی، وہ اکثر مکہ معظمہ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عام الفیل سے 52 روز قبل، عام الفیل یعنی آپ کو پتا ہے جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس طریقے سے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس کے پورے ہاتھیوں کو لشکر کو ختم کر کے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی۔ یہ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے ہوا تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے 52 روز پہلے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ابا یہ یمن سے سفر کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں پہنچاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک یہودی بنی اسرائیل سے بڑا عالم ہوتا ہے، راہب ہوتا ہے، اور اس زمانے میں یہودیوں کو بڑا علم والا مانا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس کتابیں تھی، آسمانی کتابیں تھی، اور کافی وہ ریسرچ بھی کرتے تھے، ستاروں کا نجوم کا بھی کافی علم حاصل کرتے تھے۔ اس یہودی سے سیدنا اویس قرنی کے بڑے ابا جب جا کے ملتے ہیں تو وہ یہودی آپ سے کہتا ہے کہ وہ ستارہ اب طلوع ہو چکا ہے آسمان میں،
जिस सितारे का हमें इंतजार था, जिस सितारे के नमूदार होने के ऐन वक्त के बाद आखिरी नबी का ज़हूर होना है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी आप जानते हैं कि आसमानी किताबों में पेशनगोइयां थी, यहाँ तक कि नुजूमियों ने सब पेशनगोइयां फरमाई थी। उसी में से, क्योंकि वो आसमानी किताबों का भी आलिम था, इल्मे नजूम का भी जानता था, तो दोनों को मिलाकर उसने कहा कि वो सितारा तुलू हो चुका है, यानी सितारा जो जिससे आखिरी नबी का जाहिर होना है, वो सितारा आसमान में तुलू हो चुका है। अन करीब वो आखिरी नबी जाहिर होंगे खजूरों की बस्ती में, जहां खजूर, जिन जमीनों में खजूर के दरख्त हो, ऐसी बस्ती में। तो उन्होंने पूछा बड़े पाने की उनकी निशानी क्या होगी? कहा उनकी दोनों सालों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी, उनकी आंखें हमेशा सुर्ख रहेगी। आमतौर पर जो नशा करता है या कुछ और करता है तो आंखें लाल रहती है, लेकिन नबी की अलामत होती है कि उसकी आंख हमा वक्त जो है वो शुर्ख रहती है। तो उनकी आंखें जो है वो शुर्ख होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें उन्हें बयान फरमाई, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा सैयदना अवैश कन्नी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तक पहले से ही पहुंच चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अवैश कन्नी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद साहब भी रिवायत के मुताबिक ईमान लाए थे, उनकी वालिदा भी ईमान लाए, लेकिन छोटी सी ही उम्र में आप दुर्रे यतीम हो गए, वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब माँ है और आप है और गरीबी है। 17 साल की जब आपकी उम्र होती है सैयदना अवैश कन्नी की, तो आपकी माँ नाबीना हो जाते हैं। उससे पहले नाबीना नहीं थे, 17 साल की उम्र में नाबीना हो गए, तो और तकलीफें बढ़ गई। इबादतों के साथ, रियाजतों के साथ साथ उन पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि नाबीना अम्मी थी तो उनको खिलाना पिलाना, हर चीज उनकी देखभाल करना। घर में और कोई इंसान नहीं था कि जो पूरी देखभाल रख पाता। सैयदना अवैश कन्नी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही सब अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। इससे माँ का मकाम कितना बड़ा है वो पता चलता है। माँ के कदमों में जन्नत है। और हजरत बायजीद बुस्तामी और बड़े बड़े बुजुर्गों को जो विलायत के आला मकाम मिले, वो माँ की खिदमत से, माँ की दुआओं से मिले। हमें भी चाहिए कि माँ की दुआएं लें, उसकी खिदमत करें, उनके हाथ छूए, उनके सर को अपने हाथ पर रखे, उनकी खुशनुदी को पूछे, उनको क्या पसंद है वो पूछे। उसमें दोनों जहान की निजात है। दोस्तों, सैयदना अवैश कन्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किताबों में लिखा है कि आपके पास 3 तरह की पैसे थे, 3 तरह का काम करते थे। काम क्या करते थे, बल्कि मजदूरी किया करते थे। एक तो आप सुतूरबानी करते थे। सुतूरबान आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने सुतूरबान कह के याद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि दोनों का ही देखो, इश्क और मोहब्बत का मकाम देखो कि मुस्तफा ने और हवैश की मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे को जाहिरी आंखों से नहीं देखा, अलबत्ता रूहानी आंखों से देखा, लेकिन सारी सिफतें महबूब की आप बयान कर रहे हैं। ये उस वक्त की बात है। सुतूरबान के लफ्ज़ से मुझे एक हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबे मेराज जब आसमानों से गुजर रहे थे, सबे मेराज, ये तो पता है ना आपको, अभी इसी महीने में, ये मेराज का ही महीना है। शबे मेराज जब आसमानों से गुजर रहे थे, अचानक ऐसी एक नसीम लहर, ठंडी हवा चली, खुशबू वाली आसमानों पर, कि जिससे सातों आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। ऐसी नसीम रहमत आई, ऐसी हवा चली कि जिससे सातों आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी खुशबू है? खुदा से पूछा, या अल्लाह ये कैसी खुशबू है? कहा, ये यमन के अलमस्त सुतूरबान। क्या कहा? यमन के अलमस्त सुतूरबान, सुतूर यानी ऊंट को चराने वाले, उसको सुतूरबान कहते हैं। यमन के अलमस्त सुतूरबान उवैस बिन आमिर के सीने की आह की हवा है, खुशबू वाली हवा। आज महबूब को मेराज हुई है तो उन्हें वो सुकून मिला है कि उस मोहब्बत के साथ आह खींची है कि उस आह से सातों आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। दोस्तों, कैसी मोहब्बत होगी, सोचो, कैसे आशिक होगी, कैसे मोहब्बत का मकाम होगा। तो सुतूरबानी करना ये आपका पेशा था। कभी कभी बकरियां भी चराते थे,
اور یہ آپ کے لیے بہت آسان تھا دوسرے کاموں سے زیادہ. کیوں کہ جب آپ ستوربانی کرتے تھے، اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگلوں میں آپ چلے جاتے تھے، تو آپ کو چرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ وہاں عبادت میں، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور فرشتے اونٹوں کی رکھوالی کرتے تھے. جو فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ میرا اویس جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اب اس کے اونٹوں کو تم سنبھالو. تو شام تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتی تھی. پھر جب شام ہو جاتی تھی تو آپ اونٹوں کو لے کر واپس بستی میں آ جاتے تھے. اور جو ایک کام تھا آپ کا کہ کھجور کے جو ٹھلوے ہیں یہ آپ چنا کرتے تھے. آپ کہو گے کہ ٹھلوے کا کیا کیا جاتا ہے؟ جو گٹلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کو پیسا جاتا تھا اور وہ جانوروں کو کھلانے کام آتا تھا، اونٹ وغیرہ کو. کبھی کچھ دوائیوں میں بھی کام آتا تھا، جڑی بوٹیوں میں. تو یہ کام تھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور تیسرا تھا آپ دری بنا کرتے تھے، سود بنتے تھے. اون جو ہوتا ہے، اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں، جو شیپ کے بال ہوتے ہیں، بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں، اس میں سے جو اون بنتا ہے اس میں سے دوری بناتے تھے اور اس میں سے آپ کپڑا بنا کرتے تھے. تو کبھی وہ دری پوری بن لیا کرتے تھے تو وہ 10 درہم میں بکتی تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ نے دری بنی لیکن بیچنے کے لیے نہیں بنی. آپ نے اپنی والدہ، اپنی پیاری امی جان کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے بنی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی والدہ سے کبھی پوچھا ہے کہ ماں تجھے کیسا کپڑا پسند ہے، تو کیسا کچھ پہننا چاہتی ہے؟ ایسا ضروری نہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا کپڑا پہننے کا خیال جوانوں کو ہی آتا ہے، بوڑھے لوگوں کو بھی خیال آتا ہے. کبھی ماں کو بھی جا کے پوچھنا چاہیے. اب افسوس یہ ہوا کہ وہ جو دری آپ نے بنی تھی وہ ایک چور چرا کے لے گیا. جب چور چرا کے لے گیا تو آپ بہت پریشان ہوئے. پھر جب بازار میں گئے تو آپ نے ایک شخص کو وہی دری کو بیچتے ہوئے دیکھا. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص چرا کے لے گیا، کیونکہ انسان نے خود نے بنا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی مال ہے. لیکن دیکھو ایک صوفی حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان سیدنا اویس قرنی کو صوفیوں کے سردار کہتے ہیں. آپ خود صوف کا کپڑا پہنا کرتے تھے. سیدنا داتا گنج بخش علی حضوری علیہ رحمۃ و رضوان کشف المحذوب میں فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 کپڑے ہوا کرتے تھے سیدنا اویس قرنی کے پاس، صوف کے کپڑے. صوف کے کپڑے سے اون کا جو وولن کپڑے ہوتے ہیں اسی سے ان کو صوفی کہا جاتا تھا. سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیر اعظم، تابعین کے پیشوا، کہ میں نے 17 اصحاب بدر کو دیکھا ہے کہ جو صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے. صوف کے کپڑے، صوفی صحابہ. یہاں تک کہ ان کی فقیری اور غریبی کی وجہ سے ان کے لباس میں سے ایک خاص قسم کی بو آنا شروع ہو جاتی تھی. اور ان کی بڑا مقام ہے بھائی. ان کا اصحاب صفا کا بڑا مقام ہے. مسجد نبوی کے چبوترے پہ بیٹھنے والے کے لیے آج بھی لوگ جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں جہاں اصحاب صفا کا مقام ہے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں ان کی نسبت حاصل کرنے کے لیے. بڑا مقام ہے ان کا. قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں ان کی شان میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرہ امہات المومنین میں سے کسی ایک کے گھر میں تشریف فرما تھے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے باہر آ گئے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ جا پہنچے اور چبوترے پر بیٹھے ہوئے وہ فقیر اور غریب صحابہ جو صوفی صحابہ تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے اصحاب صفا، تم میں سے وہ لوگ اسی حالت پر قائم رہے آخر تک جس حالت پر تم آج ہو، یعنی آخر تک تم اگر اسی حالت میں، اسی عقیدے میں، اسی ایمان میں تم رہے تو انشاءاللہ تم میں سے ہر ایک میرا جنت میں ساتھی ہوگا. کیونکہ کتنا بڑا مقام ہے. اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے
اے محبوب اپنے نفس کو روکے رکھو، مال الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، بالغداتی والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، جو صرف اللہ سے ارادت رکھتے ہیں، دنیا کی ارادت نہیں رکھتے، دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، صرف اللہ کے حق کے طلبگار ہیں، ولا تعدو عیناک، اور اپنی آنکھوں کو، اے محبوب، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے محبوب اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے سے نہ ہٹانا۔ گویا کہ ان صوفی صحابہ کو دیکھنا رسول اللہ کے لیے بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ان کو فرمایا، ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ صوفیوں کے بھی سردار ہیں۔ داتا گنج بصری لاہوری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ آپ صوف کے 2 کپڑے پہنا کرتے تھے، اور داتا صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے لباس پر اکثر پیبند ہوا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ آپ کے لباس پر اکثر پیبند ہوا کرتے تھے، یعنی آپ اس پر پیبند لگا کے اس کو سی لیا کرتے تھے، یعنی ایک دم غریبی اور فقیری حالت سیدنا اویس قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہ 3 پیسے تھے جو حالت کے مطابق آپ کر لیا کرتے تھے، لیکن لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل اور مجنون کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا حالت یہ ہوتا تھا کہ بچے آپ کی مذاق اڑاتے تھے، بڑے آپ کو ان کی مذاق اڑاتے تھے، آپ کو دیوانہ مانا جاتا تھا، اور جو بھی ایسا عاشق ہوتا ہے اس کو دیوانہ ہی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیوانہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اویس قرنی کو مجنون اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ شروع میں دین آیا تھا یمن میں، اس سے پہلے تو لوگ شرک کرتے تھے، کوئی نہ کوئی سامنے ہوتا تھا اور اس کو سجدہ کرتے تھے، یہ سجدہ کرتے تھے، سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہے، کوئی ہے نہیں اور سجدہ کر رہا ہے، یہ معاملہ بھی تھا۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے۔ بچے بھی آپ کو پتھر مارتے تھے، لیکن آپ کا صبر اور استقلال، کیا صبر تھا، وہ کیا تحمل تھا، یہاں تک کہ وہ پتھروں سے آپ کے جسم سے کبھی کبھی خون نکلتا تھا تو وہ ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ان پر چلاتے ڈانٹتے نہیں تھے، ان سے یہ کہتے تھے کہ اے بچوں، اے لوگوں، مجھے مارنا ہی ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر مارو، بڑے پتھر نہ مارو۔ کیا کہتے تھے؟ مجھے چھوٹے کنکر مارا کرو، بڑے پتھر نہ مارو، کیونکہ بڑے پتھر مارتے ہو مجھے خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو میں وضو نہیں کر سکتا، تو مجھے نماز میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ان کی تب صبر اور تحمل کا عالم تھا، اس طریقے سے وہ عزیزی سے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کا حالت یہ ہوتا تھا کہ آپ اکثر روزہ سے رہتے تھے، آپ عبادت کرتے تھے تو ایسی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزار دیتے تھے، ایک ہی رکوع میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ پھر کہتے تھے کہ آج سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ پھر کہتے تھے آج قیام کی رات ہے، پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی۔ اکثر کھجور کھا لیا کرتے تھے، کھانا کبھی آپ کے گھر میں پکتا تھا، کئی دنوں تک نہیں پکتا تھا، کبھی 3 دن بعد، کبھی 13 دن بعد کھانا ملتا تھا۔ اور امتحان بھی کیسا ہوتا تھا، ایک مرتبہ آپ کو 3 دن تک کھانا نہیں ملا کچھ بھی، راستے میں ایک پیاز کی ڈلی پڑی تھی، بھوک اتنی لگی تھی، سوچا اس کو کھا لوں، آپ نے اس کو ہاتھ میں لینا چاہا، پھر سوچا کہ پتہ نہیں یہ غذا حلال کی ہے یا حرام کی ہے، چھوڑ دیا۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور وہ پرندہ اڑتا ہوا آپ کے اوپر سے گزرا اور ایک روٹی اس کی چونچ میں تھی، وہ روٹی گری زمین پہ۔ پھر سوچا پتہ نہیں یہ بھی غذا کیسی ہے،
آسمان میں سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کھا لو یہ اللہ تمہیں کھلانا چاہتا ہے اللہ کیونکہ ریگستان کی ریت ہوتی تھی آپ نے روٹی کو صاف کیا اور کھا لیا. اللہ امتحان بھی کیسے لیتا ہے. ایک مرتبہ 13 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور پھر ریگستان میں ایک دینار نظر آیا کیونکہ دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے, درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے. وہ چمکتا ہوا دینار, آپ قریب گئے, پھر سے شک شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ حرام کی غذا ہے. اچانک ایک انسان نمودار ہوا, ہاتھ میں روٹی لے کر آیا, لے لو. آپ پھر بھی سوچنے لگے پتہ نہیں یہ کیسی غذا ہے. کہا یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کھلانا چاہتا ہے. جیسے آپ نے روٹی لی وہ شخص غائب ہو گیا. اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا تھا, امتحان بھی لیتا ہے اللہ, فرشتوں کو بھیج دیتا تھا. یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی تھی. الحمدللہ عبادت, ریاضت, اب گوشہ نشینی, اپنے آپ کو چھپانا, عاجزی, انکشافی, اور سرکار کی محبت تو بے انتہا تھی. الحمدللہ کچھ لوگ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن آپ کبھی بھی ظاہری طور پہ نہیں گئے. 657 میل دور حضور سے رہتے تھے آپ. یمن جو ہے قرن, وہ مدینہ منورہ سے 657 میل دور تھا, لیکن سرکار کی ساری صفت آپ کو پتا تھی. آپ کے چہرے, آپ کا پورا جو, یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی, اس کی گنتی بھی آپ کو پتا تھی, اور آپ کے سر مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی گنتی پتا تھی. ساتھ رہنے والوں کو پتا نہیں تھا لیکن آپ کو پتا تھا. اور آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا, آپ کی ولایت کا وہ عالم تھا, آپ کی سننے کی وہ طاقت تھی کہ 657 میل دور سے سید المعزن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو آپ چھت پر چڑھے جاتے تھے اذان کو سننے کے لیے, کیونکہ یمن میں اس وقت مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی. یمن میں دین پہنچا نہیں تھا. چند لوگ, حضرت اویس قرنی اور ان کی تبلیغ سے, ان کی اصلاح سے چند لوگ ہی ایمان لائے تھے, ورنہ شاہ ایران کی حکومت تھی وہاں. کوئی آ کر پوچھتا تھا ان کی ماں سے کہ اویس کہاں ہے, بولے وہ تو اذان کا سننے کا وقت ہے, چھت پر گیا ہوگا, اپنے بھائی بلال کی اذان سننے گیا. اور آپ اذان سن لیتے تھے الحمدللہ, اور پھر آ کے کبھی کبھی کہتے تھے آج میرے بھائی بلال نے پھر سے شین کی جگہ پر سین کہا, کیونکہ وہ تلفظ میں بلال جو تھے عزمی تھے. یہ ان کا عالم تھا روحانیت کا. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث قدسی روایت ہے, مفہوم اس کا بتاتا ہوں کیونکہ یہ پورا واقعے کے طور پہ کہتا ہوں تو حدیث کے کچھ حصے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوق میں سے محبوب فرماتا ہے ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے خوف میں ہیں, جن کا دل صاف ہے, اور ان کی غربت اور فقیری کا یہ حال ہے کہ وہ, ان کے جسم جو ہے وہ گرد و غبار میں ملے ہوئے ہیں. ان کی فقیری کا یہ حال ہے کہ کسی حاکم کے پاس جائے, کسی دنیا دار کے پاس جائے تو اسے ٹھکرا دیا جائے. دنیا والوں سے کوئی مقصد کہے تو کوئی اس کی بات نہ سنے, کہیں وہ جائے تو کوئی اس پر توجہ نہ کرے, کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو ٹھکرا دیا جائے. دیکھو محبوب کون ہے اللہ کے, اللہ خود کہتا ہے میں ایسے کچھ میرے محبوب بندے ہیں, یہ ایسے گردوں کی بار میں ملے ہوئے. وہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو ٹھکرا دیا جائے. وہ بیمار ہو تو کوئی اس کی عیادت کو نہیں آئے, بولے اس کی خبر لینے پہنچ جاتا ہے. یہی نہیں, اس کا انتقال ہو جائے تو کوئی اسے دفنانے جانے کی تصدیق نہ دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ حدیث قدسی, اللہ کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا تو
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایسا تو کون شخص ہوگا، اتنی صفتوں والا ایسا تو کون شخص ہوگا؟ کہا کہ اویس ابن عامر ان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اویس ابن عامر ان میں سے ایک ہے۔ بولے وہ کون ہے اویس ابن عامر؟ بولے وہ قبیلہ کرم کا ہے، مراد ٹرائب میں سے آتا ہے، یمن میں رہتا ہے، ستور بانی کرتا ہے، اس کا جو چہرے کا جو کلر ہے وہ گہوں ورنہ ہے، گہوا ہے، قد جو اس کا ہے وہ درمیانہ ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت اپنے محبوب کی بیان کرتے ہیں، قد جو ہے اس کا درمیانہ ہے، جسم جو ہے وہ پتلا سا ہے، دبلا پتلا، داڑھی ان کی سینے تک کی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ پر ایک برس کا نشان ہے۔ وہ برس اس کے جسم میں پھیلا ہوا تھا، لیکن ابھی اس نے ایک درہم جتنا اس کے ہاتھ پہ موجود ہے، وہ ان کی نشانی، اور یہی وہ نشانی تھی جس نشانی سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ یہ بھی ایک اللہ کا راستہ کی اتنی نشانی بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ پہ اللہ نے ان کی باقی رکھی تھی۔ یہ ساری صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کی صفات سے کل عرب کے دو مشہور قبیلے بنو ربیع اور بنو مضر، ایک روایت میں ہے کہ ان قبیلے کے انسانوں کی تعداد میں، اور زیادہ ماننے لائق روایت وہ ہے کہ اس قبیلے کے بھیڑ بکرے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے کے زیادہ مشہور تھے بھیڑ بکریوں کی وجہ سے، ان کے پاس بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں، بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں، ان کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاران امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ کیا عشق اور محبت تھی! یہاں سیدنا اویس کرنی بنا دیکھے ان کی سیرت کا، ان کا ذکر ضمیر کا بیان کر دیتے تھے، ان کے نور جمال کی ساری باتیں بیان کر دیتے تھے، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے بنا ان کی ساری صفت کا بیان کرواتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اب وقت یہ آتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا، کیونکہ آپ غیر حکومت تھی اس وقت، یمن میں چند مٹھی بھر لوگ ہی تھے، آپ کو بہت تکلیف تھی وہاں۔ ابن اخنس نام کا ایک کوتوال تھا یمن کا، جو آپ کو بہت پریشان کرتا تھا، پریشان اس طریقے سے کرتا تھا کہ آپ کھجور بیچنے کے لیے بیٹھتے تھے تو حالانکہ پتا ہے کہ کیا غریب انسان کھجور بیچ رہا ہے، کیا بیچ رہے ہو، پھر ایک کھجور لیتا تھا منہ میں، ایک بار لیا کھجور منہ میں لیا، چبایا، پھر تھوک دیا آپ پر۔ آپ کو جلال بہت کم آتا تھا، جلال تو نہیں آیا، لیکن آپ نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ لیا، آپ کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ گھوڑے کے ساتھ چپک گیا۔ ابن اخنس جو کوتوال تھا، ظالم تھا، وہی گھوڑے کے ساتھ چپک گیا، اس کا گھوڑا بھی وہاں سے نہیں ہٹ رہا ہے، وہ بھی نہیں ہٹ رہا ہے، کافی مشقت کے بعد ان کی والدہ کو پتا چل گیا۔ ان کی والدہ محترمہ نے کہا اویس، اویس، اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اس کی طرف سے نظر ہٹا لی اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا، ادھر وہ چھوٹ گیا۔ یہ آپ کی نگاہ کا عالم تھا۔ اگر جلال میں کسی کو دیکھ لیتے تھے تو وہ چیخ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے پیچھے کتا دوڑتا ہے، کتا جب ان کے عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ عورت ڈھونڈتی، آپ نے کتے کو دیکھا، کتا وہیں چپک گیا۔ اور تیسری مرتبہ واقعہ بھی آئے گا، وہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے، کیونکہ اب یہ مشہور جو ایک تاریخی واقعہ پیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو دین کی پیغام کا، توحید اور رسالت کا پیغام بھیجا، شاہ ایران، اس وقت ایران کا جو شہنشاہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ پرشین حکومت تھی، وہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے بہت مشہور تھی،
पर्शियन एम्पायर बहुत मशहूर था पूरी दुनिया में हजारों साल से। वहां का बादशाह खुसरू परवेज, अभी देखो आप तो एक खजूर की तनछाइयों से बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद में बैठकर सहाबा को खत लिखते हैं, सहाबा को खत लिखकर देते हैं कि जाओ कि शाह ईरान को पहुंचा दो। खत में क्या लिखा था? मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर की तरफ से खुसरू परवेज शाह ईरान के नाम। सलाम उस पर जिसने हिदायत को कबूल किया, हिदायत की पैरवी की। फिर तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, पैगाम देता हूं, तौहीद और रिसालत को इकरार कर लो। ये सहाबा गए। एक तो लिबास ऐसा, पहले के जो अगर शाही दूत भी होते थे तो बड़े ठाट बाट में आते थे, ये तो बेचारे। शाह ने कहा कि भाई कौन हो तुम, क्यों आए हो? फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आए। बोले दे दो उसे। बोले वो नहीं, वो आपको देने के लिए कहा है, तो हम आप ही को देंगे। दिया, पढ़ा उसने। बोला चलवा है तुम हमको तहजीब सिखाएंगे, तुम हमको दावत देंगे? बड़ा जलाल में आके उल्टे सीधे अल्फाज बोला, खत को चार कर दिया, फाड़ दिया। माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को बड़े तकब्बुर के साथ फाड़ दिया। शहाबा ने ये खबर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपने कहा जिस तरीके से इसने मेरे खत को फाड़ा है, अल्लाह ताला ने इसकी हुकूमत को फाड़ दिया, इसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि यमन में भी, यमन तक, ईरान से लेकर यमन तक खुसरू परवेज की ही हुकूमत थी, और जो यमन का हाकिम था बाजान जिसका नाम था, वो भी उसी के मातहत में था। और अरब की जितनी भी रियासत थी, मक्का मदीना, वहां पे जो जितना भी कंट्रोल था ये यमन से होता था। यमन मतलब कि उसका हेडक्वार्टर था उस वक्त शाह ईरान का। वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने फौरन अपने सिपाहियों को और कासिदों को भेजा और कहा कि इनकी जरूरत कैसे हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुझे ये पैगाम भेजे, मेरे साथ इस तरीके से पेश आया, जाओ उसे गिरफ्तार करके ले आओ। उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ या तो उन्हें कत्ल कर दो। वो सिपाही जो है वो ईरान से निकले। ईरान से लेकर यमन का जो डिस्टेंस है वो 1950 किलोमीटर जितना है, 1950। जब वो वहां पहुंचते हैं, रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा कि सामने कुछ भी नहीं है और वो खड़ा है। वो हैरत में रह गए सिपाही, बोले ये कुछ है नहीं, ये क्यों खड़ा है? उसमें से एक थोड़ा समझ वाला था, उसने कहा भाई ये कौन है और क्या है? ये अगर झुके फिर खड़ा हो और फिर झुके तो मैं बताऊं कि ये कौन है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसे कत्ल न करो। वो हजरत अवेश करनी ही थे, यानी नमाज में थे, तो कहा कि ये झुकेगा यानी रुकू में जाएंगे, फिर खड़े होंगे और फिर झुकेंगे यानी फिर सजदे में जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि ये मोहम्मद ही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, जिसके लिए तुम ये लेके आए हो। लेकिन मैं तब बताऊंगा कि तुम कत्ल न करो। तो बोला अच्छा मंजूर है। लेकिन फिर भी उनमें से एक शख्स घोड़े से उतरा और वो कत्ल करने के लिए हालत नमाज में सैयदना अवेश करनी के पास तलवार लेके जाता है। जब वो तलवार लेके गया और आपका सलाम फिराना था, सलाम फिरा के जैसा ही उसकी तरफ देखा वो चिपक गया। ये तीसरा शख्स था जो चिपक गया। फिर उसे पता चल गया कि भाई यहाँ कुछ है। उन्होंने कहा प्यास प्यास, मुझे प्यास लगी है। बोले अच्छा तुझे पानी पिलाता हूँ। सैयदना अवेश करनी रज़ियल्लाहु अन्हु पानी और कुछ ऊंट या बकरी का दूध मिला के लेके आए, 3 प्यालों में उन 3 सिपाहियों के सामने पेश किया। तीनों ने पिया। उसमें 2 थे, उन्होंने तकबरा तौर पे दोनों ने प्यालों में 1-1 दिरहम डाला। लेकिन जो तीसरा चिपक गया था उसने कुछ चमत्कार देख लिया था, तो वो ताजीम के साथ घोड़े से नीचे उतरा और दिरहम चांदी का नहीं रखा, उसने सोने का दिनार निकाला और सोने का दिनार निकाल के उसने प्याले में अदब के साथ रखा। देखो बुजुर्गों की जो अदब करता है ना, अल्लाह ताला उसको दोनों जहान की नेमतों से सरफराज करता है। वलियों से जो मोहब्बत करता है, अदब पहला करीना है इबादत के करीनों में।
ادب سر کا تاج ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرص نازک تر نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزید اینجا. وہ ادب سے پیش آیا, اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے بعد میں سرفراز فرما دیا, وہ مومن ہو گیا. لیکن ابھی تو وہ تین غصے سے بگلا ہو کے شاہ ایران کا فرمان لے کے جاتے ہیں, پھر وہاں سے وہ سیدھے جاتے ہیں باجان کے پاس جو یمن کا حکیم تھا. کہا یہ شاہ ایران کا فرمان ہے, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا ہے یا قتل کرنا ہے. بولے اچھا کیا کیا؟ بولے اس طریقے سے اس نے گستاخی کی ہے. بولے جتنے بھی یمن کی ریاست میں جو گنے چنے مومن تھے, بولے سب کو گرفتار کر کے لے آؤ اور قید خانے میں ڈالو. فوراً وہ جتنے بھی تھے بیچارے, ابن اخنس جو تھا وہ تو دشمن ہی تھا پہلے سے, جو سیدنا اویس کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا تھا, اس نے کچھ گھروں کو جلا بھی دیا اور کچھ کو بہت کوڑے سے مارا اور باندھ کر ان کو بیچاروں کو سب کو لا کے قید خانے میں ڈال دیا. سیدنا اویس رضی اللہ عنہ کیونکہ کہیں جنگل میں, کہیں بیابانا میں, صحرا میں عبادت کرتے ہوں گے, تو آپ پکڑ میں نہیں آئے. ان کو تلاش کیا, بولے کہ رات کو تو یہ عبادت میں ہوتے ہیں, صبح کبھی ان کی ماں کی خبر لینے آتے ہیں, کھلانے آتے ہیں, شام کو کبھی آتے ہیں, پھر سے عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر ایک صبح کے وقت میں ان کو پکڑ کے ان کو بھی قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا. اس کے بعد باجان نے, اس کے سپاہی اور جو سپاہی ایران سے آئے تھے, دونوں کو لے کر مدینہ بھجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ, یا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, تو دیکھا کہ بازار میں سب سنسان ہے, کوئی نہیں ہے, سب نماز میں. ایک شخص انہیں ملا, اس شخص سے اس نے پوچھا کہ بھئی محمد کہاں ہے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے. بولے وہ تو ابھی مسجد نبوی میں, وہ اور ان کے جتنے بھی معتقدین ہیں وہ سب کے سب ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, تو بولے ہمیں وہاں تک لے جاؤ. بولے تم کیا ان پر ایمان لائے ہو؟ بولے کہ نہیں, میں ان پر ایمان نہیں لایا. تو بولے تو تم ان سے اتنا ادب اور احترام سے کیوں پیش آتے ہو, ان سے اتنا؟ بولے محمد کی ذات ہی ایسی ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں لیکن بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں. ان کا کیریکٹر ایسا ہے, ان کے اخلاق ایسے ہیں. وہ دکھاتا ہے, بولے دیکھو یہ مسجد نبوی ہے, ظہر کی نماز پوری ہوتی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں. وہاں پہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی رسول, کیونکہ وہ فارس سے ہی آئے تھے, ایران سے, پوری طرح سے حق میں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, تو کیونکہ وہ فارسی زبان اچھے سے سمجھتے ہو, کہتے بولے کیا ہے؟ بولے شاہ ایران کا پیغام لے کے آئے. وہ پیغام لے کر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شاہ ایران کا پیغام لے کر آئے ہیں, وہ یا تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں یا تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. بولے اچھا, ان سے کہو ہم تمہیں کل ملیں گے. رسول پاک نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم تمہیں کل ملیں گے. اور پھر صحابہ سے کہا کہ ان کی اچھے سے مہمان نوازی کرنا, مہمان نوازی میں کوئی کسر, کھلانے میں پلانے مت کرنا. کوئی کھجور لایا, کوئی دودھ لایا, اس طریقے سے ان کو کھلایا پلایا. دوسرے دن وقت جیسے مقرر کیا تھا, وہ شاہ ایران کے سپاہی اور یمن کے سپاہی وہ آئے. کہا بولو کیا ہے؟ بولے ہمارے شاہ نے آپ کو گرفتار یا قتل کرنے کا حکم دیا ہے. بولے کس کا حکم؟ جس کا فرمان لے کر تم آئے ہو, وہ شاہ کو تو ابھی ہی اس کے بیٹے نے یعنی خسرو پرویز شاہ ایران کو ابھی ہی قتل کر دیا ہے. تو کیونکہ وہ قتل ہو چکا ہے, مر گیا ہے, تو وہ بادشاہ کا حکم جو کچھ مانے نہیں رکھتا. جب شہنشاہ ہی نہیں رہا تو اس کا حکم بھی کہاں سے رہا؟ یہ معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم ان کے دربار سے آتے ہیں, کوئی پیغام یہاں آیا نہیں, کسی نہیں. بولے تم تحقیقات کر لو, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا. تو یہ سن کر وہ غضبناک ہو جاتے ہیں, حیرت انگیز ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جاتے, پھر سے یمن جاتے ہیں اور یمن جا کر بازان سے کہتے ہیں, بولے کیا ہوا؟ بولے انہوں نے تو یہ کہا کہ خسرو پرویز جو شاہ ایران ہے
اس کو قتل کر دیا گیا ہے. بولے یہ کیسی بکواس ہے, یہ تم کیسے چلے آئے؟ بولا اب یاد کرو, چلو اب کہاں ہے ان کو ماننے والے, کہاں قید خانے میں رکھا ہے؟ بازان ابن اخنس کے ساتھ سپاہیوں کو لے کر قید خانے میں جاتا ہے. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نمازیوں پر ہی کوڑے اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں, تتر بتر ان کو کر دیتے ہیں. حضرت اویس قرنی کو بہت مارتے ہیں لیکن آپ نماز نہیں چھوڑتے. پھر آخر بازان کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ. سب پھر نماز سے پھر سلام پھراتے ہیں. بولے تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا ہے, کبھی ملاقات نہیں کی. تو تم ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ بولے وہ ایک سچے ہیں, صادق ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بولے اسلام میں کیا ہے؟ بولے اسلام میں ہمیں یہ کہا ہے کہ چھوٹی بچیوں کو پہلے زندہ دودھ میں پلا دیتے تھے, بچیوں کو مار دیتے تھے. بولے ہمیں انہوں نے روکا ہے کہ بچیوں کو نہ مارا جائے, شراب مت پیو, زنا مت کرو, چوری مت کرو, زگار مت کھیلو, اللہ کی عبادت کرو. یہ ساری اچھی باتیں جو ہے محمد نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے تمہارے محمد نے یہ کہا ہے کہ شاہ ایران کا قتل ہو گیا ہے؟ بولے انہوں نے کہا ہے, الحمدللہ. تو پھر وہ قتل ہو گیا. بولے تم اتنے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہو, اگر بولے یہ بات ان کی جھوٹی نکلے تو ہم سب کو قتل کر دیں گے. ان کا یقین بھی ایسا تھا. بولے اچھا اگر یہ بات خبر آئی صحیح نکلی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا, اور اگر یہ بات غلط نکلی تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ منظور ہے, ٹھہرو. تو بولے تمہارے نبی کو کیسے پتا چلا؟ بولے ان کو پتا چل گیا. اب جیسے خبر مدینہ سے یمن میں آئی ہے, اب تھوڑا انتظار کر لو, ابھی ایران سے آتے ہی ہوں گے خبر لے کے. اتنا کہنا ہی تھا کہ ایران سے قاصد آئے روتے ہوئے. بولے شاہ ایران خسرو پرویز کو قتل کر دیا گیا. وہ کہتے تھے ان کے پیروں سے زمین تلے چلی گئی. اور یہ ایسا معجزہ تھا کہ الحمدللہ اسے جاننے اور دیکھنے کے بعد یمن کا, پورے یمن کا اتنا بڑا حاکم بازان جو ہے وہ نور ایمان سے سرفراز ہو گیا. دین ایسے کے ویسے نہیں پھیلا بھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کو اتنی ساری کرامتیں معجزہ نامہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ دین تسلیم کرانے کے لیے نبیوں کو معجزے کی ضرورت پڑی, ولیوں کو کرامت کی ضرورت پڑتی ہی ہے. ایسے کے ویسے تو کوئی مان نہیں لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزے دیکھ کے لوگ ایمان لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خواب میں دکھایا تھا وہ بھی تو معجزہ ہی تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ یمن کا جو ماحول بہت اچھا ہو گیا, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ نور ایمان سے وہاں سرفراز ہو گئے الحمدللہ. اور اب جو وقت ہے وہ قریب آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 56-57 کے قریب پہنچی. اب آپ نے والدہ کو کہا کہ اے والدہ مجھے ایک مرتبہ مدینہ جانے کی اجازت دے دو, میرے آقا کا دیدار مجھے کرنا ہے ظاہری آنکھوں سے. والدہ بھی تو دیوانی تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت ہی دیوانے تھے, اور انہوں نے دعا کر رکھی تھی کہ یا اللہ مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور مجھے بھی اس وقت موت دے دینا جب مصطفیٰ دنیا سے رحلت کرے. سیدنا اویس قرنی کی والدہ بھی کیسے آ سکتی؟ تو کہا کہ میری تو آنکھیں نہیں ہے بیٹا, لیکن تو دیدار کرے گا تو میں یہ سمجھوں گی کہ میں نے بھی ان کو دیکھ لیا ہے. تو جا, لیکن ایک پہر سے زیادہ مت ٹھہرنا. یعنی اگر تو فجر کے وقت پہنچتا ہے تو ظہر کے وقت کی اجازت ہے, ظہر کے وقت سے پہلے پھر وہاں سے تو نکل جانا. بولا اچھا امی منظور ہے. آپ کے پاس 3 دریا تھی جو سود کی کاٹی ہوئی آپ کے پاس بیلنس میں 10 درہم کی ایک تھی, 3 دریا 30 درہم کی ہوئی, وہ بیچی, اور ایک بوڑھا گدھا اس میں آپ کو ملا, سواری کے لیے کچھ تھا نہیں, اور ریگستان کی گرمی اس میں سے جانا, اس بوڑھے گدھے سے وہ لے کر 30 درہم میں لے کر آپ نے یمن سے 657 میل دور کاٹنے کا سفر شروع کیا. لیکن کیا ہوا کہ راستے میں آپ کا گدھا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. امتحان بھی کیسے تھے, آپ کو بھی شدت کی پیاس لگی, ایسی تھکاوٹ لگی اور بے ہوشی طاری ہو گئی آپ پر, اور آپ بے ہوش ہو گئے. اچانک آپ کو ہوش آیا اور آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید لباس والا نورانی چہرہ نمودار ہوا, اور ان کے ہاتھ میں ایک پانی کا جام ہے, اور کہا کہ لو یہ پی لو.
یہ کون تھے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام تھی. کہا کہ لو پی لو. کہا میں نے وہ پانی کا گلاس پیا، اس سے مجھے ایک نئی تر و تازگی میسر ہوئی. پھر وہ جو شخص تھے وہ غائب ہو گئے. اچانک یہ پھر رحمت یہ ہوئی ان کے آنے سے کہ ایک کوئی قبیلے والے جا رہے تھے، وہ لوگوں نے آپ کو سواری میں بٹھا لیا اور باقی کا جو سفر ہے مدینہ منورہ کا ان کے ساتھ انہوں نے کاٹ لیا. اب سیدنا اویس قدی رضی اللہ تعالیٰ کو عاشق مصطفیٰ کی ماشاءاللہ مدینہ میں انٹری ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے. کیا عالم ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا. سیدنا مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حاضری کا ذکر کرتے ہیں. مولانا رومی آپ کی حاضری کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی آپ وہاں تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبی پر آپ کی نظر پڑتی ہے، بے اختیار محبت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کون سا ہے. آپ جاتے ہیں وہاں، گھر جا کے دستک دیتے ہیں. اندر سے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتی ہے، کون ہے؟ فرمایا میں اویس ہوں، یمن سے آیا ہوں. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ حدیبیہ کے بعد ایک کریٹیکل بات یہ ہوئی تھی کہ مکہ معظمہ میں شرط یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں جو ایمان لائیں گے ان کو مدینہ بھیجا نہیں جائے گا صلح حدیبیہ میں. تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بیچاروں نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ پر مقیم ہو گئے، کیونکہ مدینہ بھی نہیں آ سکتے تھے، مکہ میں وہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے، تو وہاں مقیم ہوئے اور وہاں بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا اور وہ مشرکوں نے ان پر حملہ کیا، مال سب لوٹ کیا، زخمی کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر لینے کے لیے عیادت کے لیے وہاں گئے تھے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خبر لینے کے لیے گئے ہیں. آپ بہت زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے جس کا ایک جانور مر گیا ہو، جو بڑی مصیبت سے رسول اللہ کے دیدار کے بعد اتنے سالوں سے تڑپ رہا ہو اور وہ جا کر منزل پہ وہ نہ ملے منزل، تو اس کا حالت کیا ہو. بہت رونے لگے. مسجد نبی میں آپ جاتے ہیں، مسجد نبی میں گئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی جگہ کو چومتے ہیں، کبھی ممبر مصطفیٰ کو چومتے ہیں، کبھی دیوار کو چومتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ یہاں لگا ہوا. دیکھو محبت یہ ہوتی ہے. رسول اللہ جو بزرگوں کی مبارک گاہیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے واجب احترام ہے، لازم احترام ہوتی ہے. بہت روئے، بہت گریہ زاری کی اور آخر کیونکہ اجازت ظہر تک کی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ دیر رات کو یا کل تک رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ کو دیدار ہو جائے. فرمایا نہیں، میری ماں جو ہے نابینا ہے، اس کو کون کھانا کھلائے گا، کون اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اور مجھے اجازت تو اتنی ہی ملی تھی، مجھے واپس لوٹنا پڑے گا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں جو صفتیں بیان فرمائی، صحابہ نے پوچھا تھا، کہا تھا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے آپ کو دیکھا ہے؟ بولے کہ ہاں، منع نہیں کیا، ہاں لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں، روحانی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا کہا؟ روحانی آنکھوں سے دیکھا ہے. بولے آپ کی دیدار ملاقات کے لیے وہ کیوں نہیں آئے؟ بولے دو وجہ سے. ایک تو غلبہ حال اور استدراک کی وجہ سے، ان پر جو مذہبی تاریخی، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کے نور کا جو دیدار کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بخاری شریف کی وہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا، اللہ کے نور کا جلوہ جب نمودار ہوگا اور جنتی لوگ اپنے اوپر اس دیدار کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم کی آیت تلاوت فرمائے گا، اس وقت کی بات ہے. پھر لکھا ہے بخاری شریف میں کہ دیدار بھی ختم ہو جائے گا اور پھر نور ہی نور باقی رہ جائے گا. تو جو فنا ہو جاتا ہے، نور کے سمندر میں مستقر ہو جاتے ہیں، ان کو پھر اپنی دنیاوی حالت کا کوئی مقام کا پتہ نہیں چلتا. تو بولے ایک وجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے وہ نہیں آئے وہ یہ تھی کہ غلبہ حال اور استغراق، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی نابینا ماں کی خدمت. آپ روتے ہوئے لوٹتے بھی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے مسجد نبی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پیٹ نہیں دی، آپ الٹے پیر سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، الٹے پیر سے چلتے ہوئے روتے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی مدینہ منورہ سے جیسے ہی نکل رہے ہیں، اتنے میں یمن کا جو ایک قبیلہ تھا جوفی، اس کا سردار ابو صبرے، وہ آپ کو ملتا ہے.
جو قبیلے جوفی کا سردار تھا، اور وہ کہتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے ہاتھ میں، میرے داہنے ہاتھ میں ایک بڑا پھوڑا ہوا ہے، اور بڑے بڑے حکیم جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں کر پائے، میں نے بہت ساری دوائیاں کی، میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، تو میں اسی لیے بولے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے رات یا کل تک آ جائیں گے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، کوشش کرنی ہو، آپ ٹھہرو یا جاؤ، آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ مدینہ، آپ یمن پہنچ جاتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو قبیلہ جوفی کا جو سردار تھا، وہ یمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ملتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں جو پھوڑا ہوتا ہے اس پر عصا مبارک لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو یمن اپنے گھر پہنچے گا، اس سے پہلے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ کوئی دوا نہیں کی، یہ دعا میں تاثیر تھی، اور ہوا ایسا ہی، جیسے ہی وہ یمن پہنچتا ہے اس کا ہاتھ شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ بڑا حیرت انگیز ہو جاتا ہے، کئی سالوں سے اچھا نہیں ہوا، بڑے بڑے حکیموں سے اچھا نہیں ہوا، انہوں نے کوئی دوائی کچھ بھی نہیں لگائی اور اچھا ہو گیا۔ اے لوگو دیکھو، آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، دیکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اچھا کر دیا، میرا ہاتھ موومنٹ نہیں کرتا تھا، میرے ہاتھ میں اتنا بڑا پھوڑا تھا، آپ سب جانتے ہو، دیکھو وہ غائب ہو گیا، دیکھو میرا ہاتھ بالکل اچھا ہو گیا۔ ایسا کہہ کر سب ہزاروں لوگوں کو، بھیڑ کو اکٹھا کر لیا۔ اب سب سے بڑی بات دیکھو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا اویس کرنی تو چلے گئے، لیکن جب سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے گھر میں، آپ سومنے لگے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ یہ نور کیسا ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، کوئی یمن سے اویس نام کا شخص آیا تھا۔ بولے یہ وہی اویس بن عامر کا نور ہے، اس کی محبت کی یہ خوشبو ہے جو ابھی یہاں آ رہی ہے مجھے۔ بہت روئے، کہتے ہیں سرکار بھی اتنا روئے، پورے آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ آنسو سے لبریز ہو گیا، اتنا روئے حضرت اویس کرنی کی محبت تو دونوں طرف ہوتی ہے نا، ایک طرف تھوڑی ہوتی ہے۔ اور سرکار سے جو اتنی بے پناہ محبت کرے میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین، وہ ان سے زیادہ پیار کرے، ایک سے بڑھ کر ایک محبت ہوتی ہے۔ محبت کا تو یہی انداز ہوتا ہے، ایکشن اور ریئیکشن ایکول ہوتا ہے، تو پھر سرکار کی تو بارگاہ کتنی بڑی رحمت والی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ تم 1 گز کے برابر آتا ہے وہ تو میں 3.5 گز کے برابر تمہارے قریب جاتا ہوں۔ تو ویسے مصطفیٰ کی محبت اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، ہم محبت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ محبت رسول پاک ہم سے کرتے ہیں۔ پھر جب وہ قبیلہ جوفا کا جو سردار آپ کے پاس آیا اور سکھایا، اس وقت اس سے کہا تھا کہ اویس بن عامر یمن میں جو ہے وہ میرا دوست ہے، اسے تم میرا سلام کہنا۔ جب اسے پتا چلا کہ اویس یعنی اویس کو دوست مانتے، اویس یعنی حضرت اویس کرنی کو تو بیچاروں کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، مطلب کوئی غریب مزدور اس طریقے سے کہتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا دوست کہتے، سلام کہتے، اس کی تعریف کرتے۔ وہ آتا ہے، جب اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو یہ معجزہ ہے، میرا ہاتھ اچھا ہو گیا، اور آپ کو میں بتاؤں جو اپنا اویس ابن عامر ہے اس کی تعریف مصطفیٰ کر رہے تھے، اسے مصطفیٰ اپنا دوست کہہ رہے تھے، چلو تحائف اکٹھا کرو، تحفے اکٹھا کرو، اور اویس کے گھر چلو۔ سب کو اکٹھا کیا، کھجور، یہ وہ، کھانا پینا، دودھ، ساری چیزیں اس نے تحفے کی اکٹھا کی۔ بولے جاؤ چلو اپنے اویس کرنی کو جا کے نظر کرتے ہیں، تحفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ سارے لوگوں کو لے کر وہ قبیلے کا سردار جاتا ہے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، اور آواز دیتا ہے۔ جب سیدنا اویس کرنی باہر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ اویس بن عامر ہے، آج سے یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں۔ غریب نواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने ऐलान किया, हजरत अवैश करनी ने कहा, भाई ये तोहफों का मुझे क्या काम है, जितने लोग आए थे सबको आपने बांट दिया, उन्हीं को तकसीम कर दिया। उसने कहा अब मैं यहाँ मस्जिद तामीर करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यमन में वो पहली मस्जिद थी जो सैयदना अवैश करनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वहाँ तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकाम है सैयदना अवैश करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब सरकार के विसाल का वक्त आता है, उसके बाद आपको कभी ऐसा मौका मैसर नहीं हुआ कि ज़ाहिरी तौर पे आप आए, लेकिन उसके बाद फतेह मक्का का वाक़या पेश आया। फतेह मक्का का वाक़या पेश आया तो सैयदना अवैश करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या आप जाओगे? फरमाया कि अभी वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत यहाँ मेरी वालिदा के साथ है। तो इब्न सब्रे जो था, अबू सब्रे जो ये सरदार था और इसने किया, वो एक बड़ी जमात को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता है। और वो आके फिर पूरा फतेह मक्का का जिस अंदाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, अबू सुफियान का क्या आलम हुआ था, किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से हुजूर ने आम माफी सबको फरमा दी, जिन्होंने सितम किए थे उन पर उनके साथ भी रहमत से पेश आए, वो सारा मंजर जो है वो अबू सब्रे ने उनके सामने पेश किया। और उसके बाद फतेह मक्का के बाद अनकरीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है, और विसाल होने के बाद उनकी वालिदा का भी विसाल हो गया। तो अब हजरत अवैश करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपनी जिंदगी है वो गुमनामी में, ज्यादातर गुमनामी में आप बिताते, सहराओं में, जंगलों में, इबादतों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जब जिस वक्त आप सहाबा को हजरत अवैश करनी की तारीफ के बारे में बयान कर रहे थे, उस वक्त जब सहाबा ने कहा कि हम क्या उनको मिल सकते हैं, तो आपने फरमाया कि ए अबू बकर, तुम तो उन्हें नहीं मिल पाओगे, अलबत्ता ये उमर और अली को उनका दीदार जो है वो मयसर होगा, और ये जो मेरा आखिरी लिबास है वो तुम उन तक पहुंचा देना, और मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कराना। और ए उमर, या तुम में से जो कोई भी अवैश करनी को मिले तो जान लो कि जरूर वो उसके पास, अल्लाह के पास दुआ करना है, क्योंकि अवैश की दुआ जो है वो अल्लाह कबूल करना है। कितना बड़ा मकाम है। देखो ताबईन है और खैरुत ताबईन है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खैरुत ताबईन कहा कि अवैश बिन आमिर ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त है, तो खैरुत ताबईन कहा, सय्यदुत ताबईन है आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम और खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने भी उनके पास दुआए मग़फ़िरत कराई। कितना बड़ा बुलंदो मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। तो उसके बाद ये हुआ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ज्यादा वक्त आपको नहीं मिला, और यारे गार जो है सिर्फ 2 साल के अंदर ही, 2-2.5 साल के अंदर ही आपका वक्त जो आप विसाल फरमा गए। और उसके बाद सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त आया, तो आप हर साल हज के मौके पर, हज में जब आप जाते थे, अमीरुल मोमिनीन के ओहदे पर थे आप, तो ऐलान कराते थे, तुम में से कोई अवैस है, यमन वालों में कोई अवैस है, यमन वालों में कोई अवैस है, ये पुकार उमर फारूक आज़म कराते थे। और ये पुकार उन्होंने 10 साल तक कराई, 10 साल तक। कितनी बड़ी बात है, 10 साल तक कराई। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सारे सहाबा जो थे वो मीना के मकाम में जब थे वो इकट्ठा थे, तो आपने कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। क्या कहा? हदीस पाक में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, बेशुमार अहादीस के अंदर इसका तज़किरा आया है, सही अहादीस में आया है कि सिर्फ यमन वाले खड़े रहो, बाकी के बैठ जाओ। सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा अब ये यमन वालों में से सिर्फ कबीले मुराद वाले खड़े रहो, बाकी के सब बैठ जाओ। तो कबीले मुराद वाले खड़े रहे। फिर कहा कबीले मुराद में से कबीले कर्म वाले खड़े रहो, बाकी के सब बैठ जाओ। तो कबीले कर्म में से सिर्फ एक बूढ़े शख्स थे सफेद दाढ़ी वाले, वो खड़े रहे, बस बाकी के सब बैठ गए। कहा तुम करनी हो? उमर फारूक आज़म ने कहा तुम करनी हो? बोले हाँ मैं करनी हूँ। बोले तुम उवैस इब्न आमिर को जानते हो? बोले कि हाँ या अमीरुल मोमिनीन, वो मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, लेकिन वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका तज़किरा अमीरुल मोमिनीन करे। बोले वो तो एक मजनू जैसा इंसान है, गरीब और गुर्बत, वो तो मजदूर है, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो आपके साथ तज़किरा करने के काबिल। ये कहना था कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झाड़ू का तार रोने लगे। बोले तू होगा ऐसा? आपने कहा तू होगा ऐसा?
तुझे क्या पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया है। उवैस बिन आमिर वो है कि कबीले बनु मौजिर और कबीले रबी के लोगों की तादाद के बराबर लोग उनकी सफा से बख्शे जाएंगे। और उवैस बिन आमिर वो है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी उससे मिले वो उसके लिए दुआ कराए। आप बहुत रोए। फिर कहते हैं कि फिर भी उस वक्त बोले उसकी मां जिंदा है? बोले हाँ जिंदा है। हाँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया था, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहे थे उनको पता था कि जिंदा है तब तक ये यमन छोड़ के आएंगे नहीं। लेकिन कहते हैं कि 10 साल के बाद फिर से जब आपने पूछा तो हजरत अवैस करनी का पता चला कि वो अरफात के मैदान में ऊंटों के पास इबादत कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत मौला अली को पुकारा, ए अली तुम कहाँ हो? ए अली तुम देखो खुलफाए राशिदीन में आपस में मोहब्बत भी कैसी थी। अली चलो, मुझे अवैस करनी का पता मिल गया है। खुश खबर दे रहे हैं कि जिसकी तलाश में थे अवैस करनी का हमें पता चल गया है। और रसूलुल्लाह ने कहा था कि उमर और अली तुम दोनों उनका दीदार करोगे। फिर दोनों तलाश करते हुए अरफात के मैदान में पहुंचते। अरफात के मैदान में जब पहुंचते हैं तो एक दरख्त के नीचे आपने देखा कि ऊंटों ने घेरा किया हुआ था। आपके ऊंट हिफाजत कर रहे थे, ऊंटों ने घेरा कर किया हुआ था और बीच में आप नमाज पढ़ रहे थे। बीच में आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खड़े रहे, आपकी कदमों की आहट को उन्होंने सुना तो जल्दी से, क्योंकि नफिल नमाज थी, आपने कहते कि जल्दी से जल्दी आपने सलाम फिरा दिया और उन्होंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब दिया आपने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत उमर ने पूछा, हजरत मौला अली ने पूछा आपका नाम क्या है? तो कहा अब्दुल्ला। बोले अब्दुल्ला तो हर बनी आदम का नाम है, सब अल्लाह के बंदे हैं, मुझे वो नाम बताओ जो तुम्हारी मां ने रखा है। तो बोले उवैस करनी। बोले अच्छा, तुम कर्म के रहने वाले हो? बोले हाँ। तुम कबीले मुराद से हो? बोले कि हाँ। तुम्हारा बायां हाथ लाओ। हाथ देखा, उसको वो निशान था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बोले तुम तो वही शख्स हो। बोले तुम क्यों मुझे ये पूछ रहे हो? बोले इसलिए हम पूछ रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस इब्न आमिर के बारे में ये फजीलतें बयान फरमाई है और हमें ये जो जुब्बा था वो जुब्बा मुबारक भी देना है और हमें मगफिरत के लिए दुआ करानी है। बोले आप तलाश कर लो या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो एक बहुत अदना शख्स हूँ, कोई वो और होगा। बोले नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बयान फरमाया था वो सब चीजें तुम में मौजूद है, तुम ही वो शख्स हो। बोले मैं उमर फारूक आजम से कहा या अमीरुल मोमिनीन आप उस मसलब पे है, उस मकाम पर है, मैं क्या दुआ कर सकता हूँ? बोले मैं तो दुआ करता हूँ लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दुआ करने के लिए हुक्म फरमाया है, तुम्हें दुआ करनी होगी, मेरे लिए भी दुआ करनी होगी। बोले उमर मैं हमेशा हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, या अल्लाह तमाम दुनिया के मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। तो जिसका भी खात्मा ईमान के साथ होगा तो उसे कब्र में ये मेरी दुआ जरूर मिल जाएगी। फिर खुसूसी तौर पर उमर फारूक आजम के लिए भी दुआ की, मौला अली के लिए भी आपने दुआ की और फिर कहा कि ये जुब्बा मुबारक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुब्बा और आपको उम्मत के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। फिर आप वो, लेकिन ये भी एक रिवायत में आया है कि जैसा ही वो निशान देखते हैं उमर फारूक आजम और मौला अली उनके दस्त को चूमते, दस्त बोसी करते हैं। ये भी एक बड़ी सआदत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जुब्बा मुबारक लेकर कहते हैं कि देखो मैं ये जुब्बा मुबारक लेकर जाता हूँ लेकिन तुम बीच में मत आना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जब तक मैं खुद ना आऊं तुम मत आना। ठीक है, ऐसा कहकर वो चले जाते, लेकिन उनको पता था कि ये गुमनाम शख्स है, गुमनाम की ज्यादा पसंद करते हैं, शोहरत उनको पसंद नहीं है, जहां भी शोहरत होती है वहां से भाग जाते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ये चले ना जाए। आप उधर सजदे में जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, ये तेरे महबूब का लिबास है, ये मैं तब तक नहीं पहनूंगा जब तक कि तू उसकी उम्मत की मग़फ़िरत न फरमा दे। अल्लाह ताला की तरफ से आते हजारों को बख्श दिया, लाखों को, ऐसे तादाद बढ़ती जाती है, नहीं फिर भी कहते उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐसा करते करते बहुत देर हो जाती है। उनको ऐसा लगा कि कहीं चले तो नहीं गए। दोनों ने सोचा कि देखते हैं क्या होगा। आप गए वहां, फिर से आहट हो गई, फरमाया कि मैंने मना किया था, तुम चले आए, जाओ। अब कबीले बनु रबी और बनु मौजिर के कबीले के भेड़ बकरियों की बालों से ज्यादा गुनहगार उम्मती जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बख्श दी है।
پھر کافی گفتگو ان کے بارے میں ہوئی الحمدللہ. فرمایا کہ اے عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے اویس کوئی نصیحت دو مجھے، کوئی نصیحت کرو. فرمایا کہ اے عمر کیا تم خدا شناس ہو؟ کیا کہا؟ تم خدا شناس ہو، خدا کو جانتے ہو؟ بولے کہ الحمدللہ ہاں میں خدا شناس ہوں، خدا کو جانتا ہوں. تو بس اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کو تم نے جان لیا، خدا کے سوا کسی کو نہ جانو. بولے دوسری نصیحت، اے عمر کیا خدا تم کو جانتا ہے؟ بولے کہ ہاں بے شک خدا مجھے جانتا ہے. تو بس تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور تمہیں نہ جانے. بہت سی نصیحتیں فرمائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو موت جو ہے وہ ان قریب ہے، ہمیں سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم آج ملے ہیں، ان قریب میدان محشر میں بھی ہم ساتھ ہوں گے، ساتھ ملیں گے. اب میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں. بولے کہ تم کہاں جاؤ گے؟ یمن جاؤ گے؟ بولے کہ نہیں، کیونکہ تم نے یہ جو میرا شور مچا رکھا ہے، اب یمن میں کوئی مجھے وہاں شہر سے ٹھہر نہیں دے. شور تو گئی نے. تو بولے آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ نے فاروق اعظم سے کہا میں اب کوفہ جانا چاہتا ہوں. بولے کوفہ جاؤ گے؟ بولے ہاں. تو میں کوفہ کے گورنر کو آپ کے نام خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی خاطرداری اچھی سے کرے. بولے نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خط لکھو گے وہاں پھر سے شہرت ہو جائے گی، میں اپنی عبادت گمنامی میں ہی گزارنا چاہتا ہوں. بولے چلو اچھا ہے. ہاں وہ آخر میں پھر فرمایا کہ اتنا تو کرو، چند درہم یا کچھ تحفہ میری طرف سے اتنا تو قبول کر لو. بولے کہ اے عمر میرے پاس 4 درہم چاندی کے موجود ہیں اور یہ ختم ہونے سے پہلے اس کو کیسے کیا کرنا ہے اتنی بھی اللہ نے مجھے قوت دی ہے. اور یہ دولت ایسی چیز ہے کہ اتنی ملے گی تو اس سے زیادہ ملے گی. بولے ہفتہ ہونے کے بعد مہینے کا ہوتا ہے، مہینے کے بعد انسان سال کا سوچتا ہے. بولے مجھے اتنا جو ہے وہ مجھے کافی ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس دعا کرتے ہیں. اور پھر ایک سوال جو ہے، اب یہ روحانی سوال آتا ہے. مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ بہت مشہور روایت الحمدللہ لکھی ہے کہ آپ نے سوال کیا، دونوں نے، عمر اور علی رضی اللہ عنہ. بولے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا پھر بھی کیوں آپ نے دیدار نہیں کیا ہوگا؟ آپ نے محمد کے دیدار کے لیے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عبیش تنی نے کہا کیا آپ نے محمد کو دیکھا ہے؟ اب تم سوچو جو رات دن حضور پاک کے ساتھ میں رہے ہو اس کو یہ پوچھا کہ محمد کو تم نے دیکھا ہے؟ بولے ہاں بالکل دیکھا ہے. بولے نہیں، تم نے محمد کے صرف ظلم کو دیکھا ہے، یعنی پرتیبین کو دیکھا ہے، عکس کو دیکھا ہے، محمد کی حقیقت کو. سبحان اللہ. بولے اچھا تو محمد کی بولے حقیقت وہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. کیا ابن ابو قحافہ نے بھی نہیں دیکھی؟ یعنی ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دیکھی؟ بولے نہ انہوں نے بھی نہیں دیکھی. ہاں لیکن ایک بار معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت محمدی تک پہنچنے کی کوشش کی. اس حقیقت محمدی یعنی یہ بتا دوں، حقیقت محمدی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سورہ یاسین کی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. انما امرہ، اللہ کے حکم کی شان یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز نمودار ہو جاتی. جب کن یا محمد کا اللہ نے حکم فرمایا تھا کائنات میں کوئی بھی چیز وجود میں نہیں تھی. جیسے مشکات شریف کی حدیث قدسی ہے، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں اس حدیث قدسی خلقت محمد من وجہی، خلقت محمد من نوری وجہی، میں نے محمد کو اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا ہے. تو وہ حقیقت محمدی کن کہنے سے نمودار ہوئی تھی. تو وہ محمد کا جو حقیقی جلوہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزاروں حجاب میں مستور کر کے رکھا ہے. یہی سبب تھا کہ حضرت بایزید بستامی طیف السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں ان کا نام آتا ہے. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد لامکہ میں لاہوت میں 17,000 حجاب کے بغیر اللہ کا دیدار روحانی طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ بھی اللہ کو دیکھا، ولیوں نے روحانی طور پہ دیکھا. جسم کی آنکھوں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. ہاں مخصوص اولیاء کرام نے روحانی طور پہ اللہ کو دیکھا ہے. تو بایزید بستامی اللہ کا دیدار کرنے کے بعد
جب حقیقت محمدی سے گزر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، راستے میں جب حقیقت محمدی کا مقام آیا اور بایزید بستامی، یعنی وہ بایزید بستامی ہے جس کے بارے میں حضرت جنید بغدادی غوث اعظم کے پیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں مقام بایزید کی ابتدا ہے، جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے بایزید کا مقام شروع ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا وہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ جب حقیقت محمدی کے مقام پر پہنچے اور کہتے ہیں کہ میں نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی حقیقت محمدی کا دیدار کرنے کے لیے، محمد کی حقیقت کے نور کو دیکھنے کے لیے، جیسے ہی میں قدم بڑھاتا ہوں میں گست کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ وہاں گست نہیں کھایا، یہاں گست کھا لیا، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کو چھپا کے رکھنا ہے جیسے کسی دلہن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسی لیے محمد کی حقیقت کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات سے مخلوق، تمام مخلوق اگر اکٹھا ہو جائے، انبیاء، فرشتے، اولیاء سب اکٹھا ہو جائے، پھر بھی ان کا علم قلیل ہے، تھوڑا سا علم عطا گیا۔ اور آپ کے جو باطنی کمالات ہیں، روحانی کمالات ہیں، اس کمالات کے بارے میں مخلوق جاہل رہی، پتہ ہی نہیں ہے۔ محمد سے وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے، محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی شان ہے۔ تو اویش تنی نے فرمایا کسی نے نہیں دیکھا اس حقیقت کو۔ بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں ہوش میں آیا تو میں نے وہیں سے سر نیاز کو جھکایا اور سر نیاز کو تسلیم کیا اور میں پکار اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہیں سے میں نے سلام کر لیا، میں نے آگے جانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ راز آپ پتا چلا۔ صدیق اکبر نے بھی کوشش کی تھی، صدیق اکبر نے کوشش کی تھی، صدیق اکبر جا رہے تھے، صدیق اکبر کو آواز آئی اے ابو بکر لوٹ جاؤ، کیونکہ رسولوں میں سے اور نبیوں میں سے بھی بہت نے یہاں جانے کی کوشش کی تھی، ان کو بھی لوٹا دیا گیا ہے۔ محمد کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے نبیوں کو اور رسولوں کو بھی لوٹا دیا گیا، محمد کی حقیقت اور شان اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ سیدنا اویش قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا۔ اور الحمدللہ شب معراج، یہ معراج کا مہینہ ہے۔ اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شاید بہت وقت گزر چکا ہے۔ آخری بات، آخری تو نہیں لیکن ایک خاص بات یہ، کیونکہ ایک دو بات تو مجھے کرنی ہی پڑے گی ان کی وصال کے بعد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج مقام قاب قوسین و ادنیٰ پہ پہنچے۔ سورہ نجم میں ہے، سورہ نجم میں فقال قاب قوسین و ادنیٰ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر جب قاب قوسین، کعب ہوتی نا، کعب اور قوسین تیر کمان ہوتی، اتنی دوری رہ گئی قرآن کہتا ہے اللہ اور محمد کے بیچ میں اتنی دوری ہو گئی۔ مقام قاب قوسین، کعبہ قوسین یعنی کیا؟ کعب یعنی جو کعب کی دوری ہوتی ہے، تیر کمان کعب، اور قوسین جو ہوتی ہے وہ جو کمان ہوتی ہے، بولے اتنے قریب ہوئے۔ ایک ڈسٹنس بتایا اللہ نے قرآن میں، فقال قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس مقام پر اللہ کہتا ہے میں نے وحی نازل کی، جو کہ وہ وحی راز و نیاز والی تھی، وہ اللہ جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا تھا، وہ گفتگو کیا تھی۔ اور پھر کہا اس سے بھی قریب ہوئے۔ اب اتنے جب قریب ہوئے اللہ اور محبوب شب معراج، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سونے کے نیند کے کھراٹے کی آواز آئی۔ اس مقام پر شب معراج، اس کعبہ قوسین کے مقام پر کسی کے نیند کے سونے کے کھراٹے کی آواز آئی۔ رسول اللہ نے اللہ سے کہا اے رب، یہ اس مقام پر کیسی آواز؟ یہاں تو کوئی فرشتے کو گزر نہیں ہے، 17,000 حجاب کے نیچے ملکوت کے اوپر جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، کہا میں نہیں آگے جا سکتا، اور یہاں اس مقام پہ کس کے سانس کی آواز آ رہی ہے؟ بولے یہ یمن کے المست ستوربان اویس ابن عامر کی سونے کی سانس کی آواز ہے۔ بولے جب سے اویش قرنی کو پتا چلا تھا کہ ان کے محبوب کو معراج ہونے والی ہے، وہ اتنے بیتاب اور بے قرار ہو گئے تھے کہ راتوں کو سونا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پوری رات دن عبادت میں، درود و سلام میں پوری رات گزرتی تھی، سوئے نہیں تھے۔
جب آج ان کو پتا چل گیا کہ محبوب معراج کے لیے چلے گئے ہیں تو وہ سو گئے. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اویش کرنی کے سونے کی سانس کی آواز اتنی پیاری ہے, اتنی محبوب ہے کہ میں نے اس سونے کی سانس کے کھراٹے کی آواز والا ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور میں اس کی آواز کو سنتا رہتا ہوں. یہ مقام, یہ عاشق, یہ محبت. اور اس کے بعد جب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس 7 درویش آتے ہیں. کتنے؟ دیکھو آپ کے 7 مزار ہیں دنیا میں. پوری دنیا میں آپ جاؤ گے تو آپ کو عمان میں بھی ملے گا, آپ کو یمن میں بھی ملے گا, آپ کو سیریا میں رقہ میں بھی ملے گا. سیریا میں رقہ میں جو ہے مزار, اس کی مشہور اور جمہور روایت یہ ہے کہ یہی آپ کا حقیقی مزار ہے. لیکن اس کے علاوہ 7 ایسے مقام ہیں کہ جہاں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے نام ہی سے آپ کے مزار دنیا میں بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ سیدنا اویس کرنی کے وسیلے سے ان کی دعائیں بھی ہر جگہ پہ, 7 جگہ پہ قبول ہوتی ہے. بات یہ کہ دعائیں ہر جگہ قبول ہوتی ہے, 7 جگہ پر قبول ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا کیسے. اس کا راز ایک کتاب میں ملا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس 7 درویش آئے فیض حاصل کرنے کے لیے. جو نسبت اویشیہ ہوتی ہے, فنا اور بقا کی جو نسبت ہوتی ہے, وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے 7 درویش آئے. آپ اس وقت مست مقام میں تھے, عالم حال میں استقراق میں تھے. غلبہ حال میں آپ نے ایک ایسی نگاہ ان 7 درویش پہ کر دی, ایک ایسی توجہ کر دی کہ وہ 7 کی شکل و صورت ہو بہو حضرت اویس کرنی کے جیسی ہو گئی. اب یہ ہوا کہ جہاں جو گیا اس کو سب نے اویس کرنی سمجھ کے دفن کیا, کیونکہ ہو بہو بالکل سیدنا اویس کرنی ہی تھے اور انہوں نے عطا کیا تھا تو ان سے بھی تو وہی فیض ملے گا نا. اس میں کوئی فیض میں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو چھپایا. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی یہ صفت بیان کرتے وقت میں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کو صحابہ کے سامنے, اس حدیث قدسی کو خود رسول اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. کون سی حدیث قدسی؟ الاولیاء تحت القبائل لا یعرفهم غیری الا اولیاء اللہ. میرے اولیاء, اللہ فرماتا ہے میرے اولیاء جو ہے, میرے دوست ہے, میرے ولی جو ہے, اللہ کے ولی جو ہے وہ تحت القبائل, میری چادر کے نیچے ہے, یعنی رحمت کی چادر کے نیچے ہے. لا یعرفهم غیری, اور ان کو میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا, الا اولیاء, سوا اولیاء اللہ کی. تو انہوں نے اپنے آپ کو گمنامی میں رکھا, اپنی عبادت, اپنی ریاضت صرف اللہ کے لیے اور اپنے درود و سلام صرف مصطفیٰ کے لیے رکھے. ہمیشہ مخلوق سے غیر کو خوش کرنے کی کوئی التجا نہیں رکھی, نہ دنیا کی کوئی طلب رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو بھی چھپایا, کیونکہ 7 میں سے اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اویس کرنی ہے. اور یہی نہیں, روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اویس کرنی کو حشر کے میدان سے بہشت میں اکیلا نہیں لے جائے گا, 17,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے جائے گا. کتنا اویس کرنی 17,000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ وہ تمام فرشتوں کی شکل و صورت ہو بہو حضرت اویس کرنی کے جیسی ہوگی. محشری جو ہوگی, حشر کے میدان کے کروڑوں بنی آدم جو وہاں ہوگے, اس میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں سے اصل اویس کرنی کون ہے. دنیا میں بھی اس نے اللہ اپنے آپ کو چھپایا, قبر کو بھی چھپایا, اور حشر میں اللہ ان کو چھپا کے لے جائے گا. لیکن لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہے گا وہ اسے پہچان لے گا. اللہ کو جس کو پہچانوانا ہوگا کہ اس میں سے یہ اویس ہے, اس کو وہ پہچان. آپ کے فیض عالم کی جب شہرت بہت ہوئی, لیکن آپ کسی کو ملتے نہیں تھے, آپ کا ملنا بہت ہی دشوار تھا, لیکن سلسلے اویسی آپ سے آگے چلا. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی تعریف بھی ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کے ساتھ ان کی بھی تعریف کی ہے. حضرت حرم بن حیان بھی ایسے ہی تھے, اویسیہ نسبت والے.
وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش میں رہا کہ کاش مجھے اویش کرنی کی ایک بار ملاقات ہو جائے. میں بہت گھومتا رہا. ایک مرتبہ میں دریائے فرات کے کنارے پہنچا. فرات کی جو ریور ہے اس کے کنارے جب میں نے پہنچا تو ایک شخص کو میں نے وہاں وضو کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ وضو فرما کر وہ آ رہا تھا. میرے نظر نے جب دیکھا ان کو تو مجھے دل سے کوئی یقین ہو گیا کہ یہی وہ اویش کرنی ہے. میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کر کر کہا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ ہی اویش کرنی ہو. جب یہ کہا انہوں نے تو آپ زاروں قطار رونے لگے. سیدنا اویش کرنی رونے لگے, آنکھوں سے زاروں قطار. اور رونا جو ہے نا, یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. روتے رہو, گڑگڑاتے رہو. آج جو میں نے تقریر کی تھی جمعہ میں, قد افلح المؤمنون, مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. گڑ گڑانے والے, رونے والے, کریا زاری کرنے والے اللہ کو بہت محبوب ہے. جب بندہ روتا ہے خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اویش کرنی رضی اللہ عنہ کی اکثر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے, اکثر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ تو مجھے بہتی آنکھیں عطا فرما. ہمیں سب کو بھی یہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے, یا اللہ ہمیں بہتی آنکھیں فرما, تیرے خوف سے ڈرنے والی, تیرے محبت میں آنسو بہانے والی, تیرے محبوبوں کی محبت میں یاد میں آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایسی آنکھیں عطا فرما جس میں اخلاص ہو, جس میں خشوع ہو, جس میں خشوع ہو. تو حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ آپ رونے لگے. رو کے پھر کہا, اے حرم بن حیان, آخر تم کیا لینے کے لیے آئے ہو میرے پاس, کیوں تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ آپ حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو اس سے پہلے کبھی حضرت کو ملا ہی نہیں ہوں, میرا نام اور میرے باپ کا نام کیسے ان کو پتا چل گیا؟ بولے حضور یہ تو بتائیے کہ آپ اور ہم کبھی ملے نہیں ہیں, تم نے میرا بھی نام بتا دیا, میرے والد کا بھی نام بتا دیا. کہا کہ اے حرم بن حیان, بھلے میں تجھے نہیں ملا لیکن میری روح تیری روح کو جانتی ہے, اور اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ تو آنے والا ہے. کیا کہا؟ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ تو آنے والا ہے. اب بتا کیا چاہتے ہیں؟ بولے حضور بس میں آپ سے کچھ فیض چاہتا ہوں, کچھ نسبت چاہتا ہوں, کچھ نصیحتیں چاہتا ہوں, کچھ وصیتیں چاہتا ہوں, کچھ قرآن, کچھ مجھے احادیث سنا دیجیے. بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سنا دیجیے. بولے اے حرم دیکھ, جس طریقے سے تیرے پاس کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچی ہے, میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر طور پہ تو نہیں دیکھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے. تو ان سے کچھ احادیث مجھ تک بھی پہنچی ہے جیسے تجھ تک پہنچی ہے, لیکن ان احادیث کو بیان کر کر میں اپنا شمار محدثین اور قاضی اور مفتی میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرانا چاہتا. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا محدث ہو, بہت بڑا مفتی ہو, بہت بڑا قاضی ہو, بہت بڑا مجتہد ہو, بہت بڑا مجدد ہو, تو اسی کا بڑا مقام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ایسے کتنے اولیاء اللہ ہو گئے جو بیاباں میں, ریگستان میں, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں, لیکن ولایت میں ان کے وہ اعلیٰ مقام تھے, وہ اعلیٰ مقام تھے کہ وہ اگر ایک اشارہ کر دے تو اللہ عالم کو زیر و زبر کر دے. جیسے سیدنا امام احمد بن حنبل کو اللہ نے کہا تھا, اے امام تیری ملاقات ان کو جنگل میں ایک صحرا میں کسی مجوب ولی سے ہو گئی تھی. بولے اس محبوب سے ہو گئی ہے کہ تیرا ملنا اسے خوشنودی ہے, اب کے بعد تجھے ملے گا نہیں, لیکن یہ وہ ہے جو اشارہ کر دے تو میں کائنات کو زیر و زبر کر دوں. ایسے بھی اللہ کون ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کبھی یہ مت سمجھو کہ جس کی شہرت ہے اس کی بہت بڑی ولایت ہے. آج لوگ ایسا ہی سمجھتے کہ جہاں بہت موٹا ٹوڑا کھائے تھے وہ موٹو مقام, جتنی اونچی ٹوپی ہو اتنا اونچا مقام. ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کسی کو شہرت میں رکھتا ہے, اللہ کسی کو گمنامی میں رکھتا ہے, کس کا مقام کیا ہے, کس کا رتبہ کیا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور سب سے بڑا کام تو کیا ہے آگے, مغفرت کروانا, بخشش کروانا. اور وہ سیدنا اویش کرنی نے الحمدللہ بخوبی انجام دیا. تو بولے میں اپنا شمار محدثین, قاضی یا مفتی میں نہیں کرانا چاہتا. کہا کہ حضرت قرآن کی کچھ آیت ہی آپ کی زبان سے سنا دیجیے, وہ سننا چاہتا ہوں. آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ اتنے روئے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کی. اتنا روئے کہ آپ گست کھا کے گئے. پھر کہا حضور کچھ وصیتیں کیجیے, نصیحتیں کیجیے. آپ نے کہا دیکھ حرم, قیامت قریب ہے, موت نزدیک ہے,
بہت سفر آخرت کرنا ہے، بہت سامان کم ہے، زیادہ وقت مت گواؤ، عبادت میں ذکر میں اپنی زندگی کو گزارو۔ دیکھو تمہارے باپ فوت ہو چکے، یہ کہا، دیکھو یہ بھی آپ کی کرامت تھی، یہ آپ جو بولیں گے آپ، تمہارے والد فوت ہو چکے، محمد رسول اللہ چل بسے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل بسے، اور آج میرے بھائی عمر کا بھی انتقال ہو گیا، میرے آج نہیں میرے عمر بھی چل بسے۔ بولے حضور یہ کیا کہہ رہے ہو، امیر المومنین عمر فاروق اعظم تو زندہ ہے، بولے ابھی، بولے نہیں ابھی مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا، عمر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہائے عمر ایسا کہہ کر آپ دو بار بری عمر فاروق اعظم کے انتقال کا آپ کو صدمہ ہو۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خلفائے راشدین سے سیدنا اویس قرنی کو بھی کتنی محبت تھی۔ جو لوگ رافضیت کا جھنڈا لے کر چلتے ہیں ان کو یہ بھی سیکھتا ہے، اویس قرنی کا نام بار بار لیتے ہیں، ہاں ان کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات کو بھی مانو کہ فاروق اعظم سے وہ کتنا ان کو افسوس ہوا تھا اور کیسی ان کو رغبت اور نسبت رکھتے تھے۔ پتا چل گیا آپ کو کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا، بولا قریب موت نزدیک ہے، زندگی کا سفر بہت چھوٹا ہے اور سامان کافی اکٹھا کرنا ہے آخرت کا۔ پھر کہا اے اللہ کیا میرے لیے دعا کر دو، بولے یا اللہ اس کے جان و مال، اس کے ایمان کی حفاظت کروانا، اس کو سلامت رکھنا حرم بن حیان کو، اور انشاءاللہ تیرے دل میں میرے لیے محبت ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ آخرت میں ہم ضرور ملیں گے، لیکن اب الوداع ہو جا، اب میں زیادہ اپنا وقت گزارنا بگاڑنا نہیں چاہتا۔ کہا حضور ایسا کہہ کر آپ چلنے لگے، بولے حضور تھوڑا تو مجھے آپ اپنے ساتھ چلنے دیجئے، روتے روتے کہا، وہ بھی بہت روئے۔ یہ دیکھو پورا اویسیہ سلسلہ چلا، اور اویسیہ سلسلہ بزرگوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے حضرت اویس قرنی کے تذکرے کے بعد کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اویس قرنی کے سجرے سے ہی چلا ہو، بولے جس شخص کو روحانی طور پہ کسی بزرگ سے فیض ملا ہو، آگے کے اوپر کے بزرگوں سے روحانی طور پہ کوئی نسبت یا کوئی ولایت یا کوئی بھی فیض یا کوئی بھی کرم ملا ہو، اس کو بھی اویسی نسبت کہتے ہیں، اس نسبت کو بھی اویسی نسبت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف سجرہ سے آئی، غائبانہ طور پہ جیسے اویس قرنی نے روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا بنا ملاقات کے، ویسے جو بھی شخص غائبانہ طور پہ اوپر کے بزرگوں سے فیض حاصل کرے تو اس کو بھی ایک اویسی نسبت کہتے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں روتے روتے چلنے لگا، پھر کہا مجھے چلنے بھی نہیں دیا، بولا اب رک جاؤ، اب میرے ساتھ مت چلو، مجھے چھوڑ دو، الوداع ہو جاؤ، ایسا کر کے چلنے لگے۔ بولے میں روتا رہا اور آپ کو دیکھتا رہا، آپ چلتے رہے، میں تب تک دیکھتا رہا کہ جب تک حضور میری آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ بجھی ہوئی سما کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز پہ جا رہا ہوں، دگا کہاں دے رہی ہے قسمت، وار ہے میں جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے وہ آنکھوں سے بولے غائب ہو گئے۔ لیکن حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت اویس قرنی کے دیدار سے سرفراز فرماتا، کوئی ایسا ہفتہ نہیں جاتا تھا کہ مجھے حضرت کا دیدار نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو یہ بھی خواب کی بڑی نعمت ہوتی ہے، خواب میں بھی بڑی نسبتیں ملتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ اچھے خواب ہے، نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب۔ اس طریقے سے حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ سے پھر آگے اویسیہ سلسلہ چلتا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جنگ جو ہے وہ جنگ صفین میں ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک جو کوفہ کا پوری فوج کے لیے آپ نے ایک پورا دستہ 1000 سپاہیوں کا مقرر فرمایا تھا، اس میں جو 100 کی صف تھی، 100 کر کے ایک 999 ہوئے، ایک جو باقی رہ گیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20,000 تھے اور اس میں سے جو ایک سپاہی باقی رہ گیا تھا اس کی جگہ باقی رہ گئی تھی، 999 ہوئے لیکن ایک سپاہی باقی رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ پورے ہوں گے 1000 اور یہ تو ایک کم نکلا۔ بولے جو آنے والا ہے وہ مرد خدا ہے، مرد مجاہد ہے، اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ ہے، اور اس کا انتظار کرو، اور وہ جب آ جائے تو تم مجھے فوراً اطلاع کرو۔ یعنی مولا علی مشکل کشا ان کے انتظار میں تھے، اور وہ شخص اور کوئی نہیں تھا، خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو؟ بولے میں آیا ہوں اور مولا علی مشکل کشا کی طرف سے میں ان کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے تمہارا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام اویس بن عامر ہے۔ تو فوراً اس کو لے کے جو لوگ ہوتے ہیں خادم مولا علی کے، وہ لے کر مولا علی ایک حجرے میں ہوتے ہیں، وہاں ادھر ایک طرف جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ تیر کا گھات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ تیر بھی ایسا تھا کہ وہ گول گھومتا ہوا جاتا تھا، یعنی اگر وہ لگ جاتا تھا تو وہ ہڈی کو بھی چیر کے وہ اندر تک پورا گھس جاتا تھا۔ ایک خاص قسم کا تیر بنایا تھا، اور وہ تیر یہ وہ خاص طور پہ مولا علی پہ چلانے کے لیے وہ گھات لگا کے بیٹھے تھے۔ جب حضرت اویس قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو روایت میں لکھا ہے کہ وہاں جیسے جاتے ہیں مولا علی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ حضور آپ جس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ایک آخری شخص یہاں آئے گا، مرد خدا آئے گا، وہ شخص جو ہے وہ آ گیا ہے، فرمایا کہ اسے میرے پاس خیمے میں لے آؤ۔ جیسے ہی وہ خیمے کے قریب آتے ہیں، مولا علی ان کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہی اویس بن عامر ہوں، کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، گفتگو ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے۔ جیسا ہی سینے لگنے جاتے ہیں، وہ تیر مولا علی کو مارنے کے لیے چلایا جاتا ہے، اور وہ تیر لگ جاتا ہے حضرت اویس قدی رضی اللہ عنہ کے پشت پہ، پیٹھ میں سے وہ جیسا تیر تھا، لیکن وہ تیر ایسا خصوصی طور پہ بنایا تھا کہ وہ ہڈیوں کو چیرتا ہوا آپ کے دل کو لگتے ہوئے وہ آر پار ہو گیا، اور وہی حضرت اویس قدی رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کشا کی باہوں میں ہی آپ نے وصال پایا۔ یہ بھی کیا بڑی بات ہے کہ مولا علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی، اور حضرت اویس قدی نے مولا علی کی باہوں میں اپنی روح کو اللہ کے حوالے کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار، سراپا تقصیر وار، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لذیذوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ سیدنا اویس قدی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، جانے میں انجانے میں، عمدن قصدن، جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں تیری بارگاہ میں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تیرے محبوب اولیاء کی بارگاہ میں سرزد ہو چکی ہو، ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں سرزد ہو چکی ہو، حقوق العباد میں اور جو بھی بندوں کے حقوق ہے اس میں کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہو، اس میں تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، ہماری زندگی کی ہر سانس کو تیرے خالص ذکر میں گزارنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، سیدنا اویس قدی کی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی نسبت عطا فرما، ہمیں ان کا دیدار عطا فرما، قبر میں، دنیا میں، حشر میں، بہشت میں بھی رسول پاک کے دیدار سے اور سیدنا اویس قدی کے دیدار سے ہمیں فیضیاب عطا فرما، ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔